में पाकी, आयत का नाम है ज़ैनब, कलाम पाकी, आयत का नाम है ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिन अलानि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले महफ़िल सानिय ज़हरा में महफ़िल सानिय ज़हरा की मुबारकबाद आप सब की खिदमत में हम पेश करते हैं और अपने और आपकी तरफ से तमाम उलमा, मराजे, वली फ़क़ीह और बिलख़ुसूस वक्त के इमाम की खिदमत में तबरीक व तहनीत का हदिया पेश करते हैं। इक़रा ने तकरीबन पूरे शहर में क्लासेस मुनक़िद किए और उसके बाद उसका इम्तिहान हो रहा है। आपके इलाक़े में भी क्लासेस मुनक़िद हुए थे और उसका इम्तिहान हुआ, आज कंपटीशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लड़कों ने भी उनमें शिरकत की, बहुत अच्छे तरीक़े से उन्होंने शिरकत की और अच्छी हैसियत और अच्छे नंबर हासिल किए हैं। बिलख़ुसूस आपकी अपनी जो इल्मी दरसगाह है, इस्लामिक लर्निंग मिशन इल्म, उसके बच्चों ने भी बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये दरसगाह वजूद में आई है उस वक्त से अगर आपने महसूस किया हो तो बच्चों में एक ऐसी तब्दीली नज़र आ रही है कि जो वाकई लायक़ ज़िक्र है। बच्चों का अमल के मैदान में आगे आना, बच्चों का जमात में पाबंदी से शिरकत करना, बच्चों का दुआओं में पाबंदी से शिरकत करना, वो बच्चे जो मग़रिबैन और ज़ुहरैन के बीच में पीछे बैठ के मोबाइल पे खेला करते थे, अब उनके हाथों में कुरान नज़र आता है। ये फ़र्क है। बहुत से लोग पढ़ने का दावा करते हैं लेकिन अमल के मैदान में नज़र नहीं आते। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो मुग़ल मस्जिद में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें पूरे बॉम्बे में सबसे अच्छा रिज़ल्ट अंधेरी का था। शायद साल 2 साल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बेहतरीन मुनासिब रिज़ल्ट है। अभी तो नहीं कह सकते सबसे अच्छा, इसलिए कि हमको सारे रिज़ल्ट मालूम भी नहीं है और अभी सारे इम्तिहानात हुए भी नहीं। तो इंशाअल्लाह आप हज़रात इसके बाद कुछ मिनट के लिए रुकिएगा, और ये इसीलिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई भी हो और यहाँ पे बच्चों को आपके सामने वो इनामात दिए जाएंगे जैसा कि हमने दिन में भी बच्चों से कहा। असल इनाम तो वो है कि जो बच्चों ने हासिल कर लिया। ये तो सिर्फ बस यूँ ही है, तकल्लुफ़न और तारुफ़न। तो इंशाअल्लाह आप लोग शिरकत रखिएगा, हम सब मिल के बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, इसलिए कि यही हमारे कौम, मुल्क और दीन का मुस्तक़बिल है। हमने जिस तरीक़े से और जिस दीन में अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम बच्चों को कल्चरल दीन ना दें, वाकई मोहम्मदी दीन दें, और उसके लिए हमारी कोशिशें बहरहाल दरकार है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस महफ़िल के लिए जिस आयत शरीफा का हमने आपके सामने ज़िक्र किया उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, कुल ए मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए, इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फ़त्तबिऊनी, तो हमारा इत्तिबा करो। क्या मतलब? हमारे नक्श कदम पे चलो। यानी खुदावंद मुताल इस आयत के ज़िम्न में बहुत वाज़े अंदाज से लोगों को बताना चाहता है कि देखो, बारगाह परवरदिगार में खाली खुली मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। अगर मोहब्बत करते हो फ़त्तबिऊनी, बस इत्तिबा करो। यानी इसका मतलब अगर इत्तिबा नहीं है तो हम इस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मानते। फिर आयत का लहजा आगे देखिए, खुदा इरशाद फरमाता है, यहबुकुमुल्लाह, अगर ये इत्तिबा वाली मंजिल से गुजर गए तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। आज ये
جس خاتون کے سلسلے میں محفل اور جشن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یہ اسی آیت کا مجسمہ، مکمل چلتی پھرتی تفسیر۔ وہ خاتون، وہ بی بی کہ جس کا لقب ہی عالمہ غیر معلمہ، عالمہ، طاہرہ، ذاکرہ، فاضلہ، یہ بی بی کے مشہور القاب میں سے۔ اگر آپ بی بی کے زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو اپنی اس سیرت میں جو سب سے زیادہ بی بی نے پیش کرنے کی کوشش کی وہ دعوت عمل ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی بات کا دعویٰ، اور ایک ہے اس کو عمل سے پیش کر دینا۔ زبان سے لاکھ کرتے ہیں ہم کہ ہم عابد ہیں، عابد ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہ ایک الگ ہے۔ اور اپنے عمل سے اس بات کو ایسا ثابت کر دینا کہ جو واقعی سرٹیفکیٹ دینے والا ہے وہ کہہ دے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دوسرے پہلو سے، جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا سرکار سید الشہداء کی قربانی میں بالخصوص اور بالعموم عالم اسلام کے ہر ایکٹیویٹی اور قربانی میں عملی میدان میں اس طریقے سے پیش ہیں کہ کسی مقام پہ ثانیہ زہرا پیچھے نظر نہیں آتی۔ علمی بات ہو، کسی مسئلے کو پیش کرنا ہو، کسی مسئلے کو حل کرنا ہو، اور ان سب سے ہٹ کے میدان کربلا میں چاہے وہ اپنے اولاد کو قربان کر دینا ہو، آسان چیز نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ خیمے میں آتا تھا سب سے آگے زینب آتی تھی، پرسہ دیتی تھیں، زینب گریا کرتی تھیں، لیکن اسی خیمے میں جب اون محمد کا جنازہ آیا تو زینب نظر نہیں آئی۔ جا کے کسی نے دیکھا تو زینب خیمے میں ایک گوشے میں سجدہ شکر میں۔ بڑی حکمتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی بہن کی نگاہیں مل جائیں اور بھائی کو احساس ہو جائے کہ ہماری بہن نے ہم پہ اپنے دونوں بچوں کو فدا کر دیا۔ قربانی دے دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس شان کے ساتھ قربانی دینا کہ جس کے اوپر قربانی دیا ہے اس کو احساس بھی نہ ہونے دے، یہ طریقہ کوئی زینب سے سیکھے۔ اس شان سے قربانی دینا کہ جب قربانی دی تو بجائے اس کے کہ جب قربانی دی جاتی ہے تو قربانی پہ افسوس نہیں ہوتا ہے، قربانی کے قبول ہو جانے پہ شکر ادا ہوتا ہے۔ زینب نے سجدہ شکر انجام دے کے قربانی کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا کہ زینب اس کو مصیبت نہیں سمجھ رہی ہے بلکہ اپنے ہدیے کے قبول ہونے پہ سجدہ شکر ادا کر رہی۔ بہت بڑی بات ہے کہ ماں اپنے اولاد کی شہادت پہ گریہ نہ کرے۔ سنتے ہیں مصائب میں، سنتے ہیں ذکر میں، سنتے ہیں، اور اتنا سن لیا کہ شاید اب وہ احساسات کے ان منزلوں تک یہ بات نہ جانے پائے۔ وہ خاتون ہے کہ کسی بھی میدان میں پیچھے۔ آج ہماری خواتین، اور پھر اس کا تیسرا پہلو آئیے، پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اس بات کو اور آگے بڑھائیں۔ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد امام سجاد چاہے غش کے عالم میں ہو، چاہے امام سجاد بیداری کے عالم میں ہو، کیونکہ ہم نے کسی موقع پہ اس بات کی وضاحت کی، ہمیں یاد ہے کہ امام سجاد ایسا نہیں کہ ہمیشہ بیماری رہے، بیمار امام اتنا کہا گیا کہ امام سجاد اور بیماری کو ہم لوگ بس اتنا نہیں ہے، وہ ایک خاص موقع پہ ایک مصلحت کے تحت آپ مریض تھے، اس کے بعد بھی صحت یاب تھے۔ امام سجاد کی چاہے وہ بیماری کا موقع ہو چاہے اس کے بعد کا موقع ہو، زینب نے ہر حال میں اسلام کے دفاع کے لیے، تحریک حسین کی بقا کے لیے قدم آگے بڑھ کے بتا دیا کہ دیکھو کل کو کسی بہانہ کرنے والے کو یہ بہانہ نہ مل جائے کہ اگر امام سامنے نہ ہو تو تم قدم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ کچھ بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں، اس پہ سب کو عمل کرنا ہے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے۔
جو حکم ہوتا ہے اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. نماز حکم پروردگار ہے, اب غیبت امام میں نماز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. روزہ حکم پروردگار ہے, اب غیبت امام میں روزے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. خمس کا دینا حکم پروردگار ہے, غیبت امام میں خمس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ, ان ساری چیزوں کا. اسی طریقے سے جہاد حکم پروردگار. جہاد کی دو قسمیں ہیں, ایک جہاد وہ ہے جو ابتدائی ہے, ایک جہاد وہ ہے کہ جو دفاعی ہے, جو ڈیفینسو کہا جاتا ہے. ابتدائی جہاد کے لیے حکم پروردگار, حکم امام کی ضرورت ہے, لیکن ڈیفنس کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے. کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا آپ کے گھر میں چور آ جائے, چوری کرنے لگے, کوئی آ کے مارنے لگے, پیٹنے لگے, آپ کہ رک جاؤ ابھی جب تک اجازت نہیں مل جائے گی ہم بدلہ نہیں لیں گے. ہوگا؟ خلاف عقل ہے یہ. کوئی مال لوٹ رہا ہے, آپ بیٹھے رہیں گے, رک جاؤ ابھی اجازت آنے دو پھر ہم جواب دیں گے تم کو. معلوم ہے جب تک آپ نے اپنی بات کو بھیجا اور جواب آیا اور تب تک تو اپنا کام کر کے نکل بھی گیا, ہے کہ نہیں؟ اور بالخصوص آج جو پردہ غیب میں امام ہے, یہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ اس جگہ پہ ڈیفنس کے لیے, دفاع کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے دفاع کے لیے اجازت دے رکھی ہے, حکم دے رکھا ہے. جب اپنے گھر میں چوری ہوتی ہے, اپنے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے, اپنے کو کوئی ایک لفظ کہہ دیتا ہے تو ہر بڑے سے بڑے احمق و بیوقوف کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں ڈیفنس کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جب اسلام میں چوری ہو رہی ہے, اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے, اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے, تب کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں ڈیفنس کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ جناب زینب نے اس کردار کو پیش کیا ہے. کہا جاتا ہے غیبت امام میں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تم اپنا دفاع نہ کرو تو ہم سمجھیں کہ غیبت امام میں کچھ نہیں کر سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں خود غرضی, اس کو کہتے ہیں مادیت پرستی, اس کو کہتے ہیں مطلب پرستی, کہ جہاں پہ اپنا مسئلہ پیش آ رہا ہے انسان کے سب سمجھ میں آ رہا ہے, اور جہاں پہ یوں کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس وہ مردانگی نہیں ہے کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں, لہٰذا اپنے بیٹھنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ غیبت امام میں نہیں کر سکتے. جناب ثانیہ زہرا کی سیرت کو دیکھیے. ایک مرتبہ ہم نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جناب ثانیہ زہرا کا لقب ثانیہ زہرا شاید اس لیے ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی میں اہم ترین کارنامہ اس لیے انجام دیا کہ آپ نے وقت کے ولی کو یا وقت کی ولایت کے تحفظ کے لیے قیام کیا, اور جناب زینب نے بھی اپنے وقت کے ولی کی یا وقت کی ولایت کے تحفظ کے لیے خدمات کو انجام دیا. شاید اس لیے ثانیہ زہرا. آج ایک دوسری علت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ثانیہ زہرا سمجھتے ہیں نا, دوسری زہرا. ایک زہرا نے جو کام انجام دیا, جب دوسری انجام دے گی تو وہ ثانی ہو گئی. ثانیہ زہرا جناب زینب بنت علی دوسری زہرا. شاید اس لیے کہ جب رسول تبلیغ کے کاموں کو انجام دے رہے تھے تو اس وقت خواتین میں ایک فاطمہ تھی کہ جو ہر قدم پہ رسول کی معین مددگار تھی, اور رسول کے بعد پیغام رسالت کو صدیقہ طاہرہ نے عام کیا تھا. شاید اسی طریقے سے جب پیغمبر کربلا اپنے اس مشن کو کامل کر رہا تھا تو اس وقت زینب تھیں کہ جو حسین کی ہر لمحے مددگار تھیں, اور بعد حسین پیغام حسین کو پہنچا کے زینب نے وہ اپنے ماں کے کام کو انجام دیا کہ اگر ماں نے پیغمبر کی نصرت کی تھی تو آج زینب حسین بن علی کی نصرت کر رہی. اس زہرا کی سیرت پہ عمل کر کے یہ ثانیہ زہرا بنی. یوں ہی نہیں کہہ دیا ثانیہ زہرا, لہٰذا اب ثانیہ زہرا کی سیرت ہمارے لیے. اب آئیے, وقت بڑھ رہا ہے, بات کو جمع کریں. جناب زینب ایک خاتون ہو کے, جہاں پہ وہ ایک خاتون کی جو ذمہ داریاں ہیں, شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ, وہ اپنی جگہ پہ اتنے عظیم کارنامے کے لیے آ رہی ہیں, لیکن جناب عبداللہ سے اجازت لے کے آ رہی ہیں تاکہ شوہر کے حقوق محفوظ رہیں. بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں, وہ اپنی جگہ ہے. بچے سرمایہ ہیں, لیکن کس مقصد کے لیے, وہ اپنی جگہ. بچوں کا راہ خدا میں قربان کر کے بتا دیا کہ دیکھو کبھی اسلام کو بچوں کے لیے قربان مت کرنا, بلکہ بچوں کو اسلام کے لیے قربان کرنا. آج ہمارے یہاں بہت عام ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں اس لیے کہ بچہ کہہ رہا ہے. نہیں, کبھی بھی اسلام کو بچے کے لیے قربان مت ہونے دینا, بچوں کو اسلام پہ قربان کرنا. اور آگے بڑھیے, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, باقی جو ان کی دوسری اپنی لائف تھی,
سوشل لائف، جو دوسرے مذہبی ذمہ داریاں تھیں، ان سب کے ساتھ ساتھ زینب نے یہ بتا دیا کہ اسلام میں عورت و مرد میں اس عنوان سے کوئی فرق نہیں ہے کہ جب بھی اسلام پہ کوئی مشکل پیش آئے تو جس طریقے سے مرد کے اوپر دفاع اور ڈیفنس کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے عورت پہ بھی ذمہ داری ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مرد کا میدان الگ ہے، عورت کا میدان الگ ہے، اور شاید عورت کا میدان مرد سے سخت ہو۔ اور اس کے بعد ان حالات میں کہ جبکہ زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سر پہ چادر ڈال کے دربار میں جا کے اپنے حق کا مطالبہ کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو، حجاب عورت کے لیے پابندی کا نام نہیں ہے، حجاب آزادی کا نام ہے، اگر حجاب ہے تو عورت نکل سکتی ہے۔ ثانیہ زہرا نے سر پہ چادر نہ ہونے کے باوجود راہ کوفہ اور شام میں خطبہ کہہ کے بتا دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات میں آ جاؤ کہ مجبوراً تم کو ان ماحول سے گزرنا پڑے، لیکن ان حالات میں بھی اسلام کا دفاع نہیں چھوٹے گا۔ سوچئے کہ ہم اس ثانیہ زہرا کے ماننے والے ہیں کہ جب اس کے سر پہ چادر نہیں تھی تب بھی اس نے اسلام کے دفاعی سارے کام انجام دیے، پھر آج کا یہ مسلمان کیسے کہتا ہے کہ آج ہم نہیں کر سکتے؟ اسلام کا دفاع اتنا اہم ہے کہ ان اضطراری حالات میں بھی معاف نہیں ہے، تو آج کے کیسے حالات؟ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں۔ جناب ثانیہ زہرا نے ان حالات میں، اور پھر اس کے بعد ایک خاتون ہو کے جن مارکوں کو جناب زینب نے حل کیا، جن مارکوں کو جناب زینب نے سر کیا، وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور پھر وہ خطبات، ساری چیزوں کو اگر جوڑیے گا، جناب زینب جس چیز کی طرف ہم کو دعوت دے رہی ہیں وہ عمل کی دعوت ہے۔ دین دو طرح کا دین ہے، ایک دین وہ کہ جو دعوے والا دین، اور ایک دین وہ کہ جو عمل والا دین ہے۔ حفاظت، تحفظ، جہاد، اسلام کی بقا، یہ نعرے ہر جگہ سے اٹھا کرتے ہیں، لیکن ان نعروں کے لیے قدم بڑھانے والے بہت کم ملا کرتے ہیں، ٹھیک نہیں؟ آج ہمارے یہاں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، زبانی ہوتی ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ جب چار لوگ بیٹھے ہیں سب طے کرتے ہیں، اور جہاں چار لوگ ہٹے بھول گئے۔ عملی میدان میں کتنے ہم آگے ہیں؟ دین سب سے اہم ہے، ہمارے پرسنل لائف زیادہ اہم دین ہے، دین کو ہم آگے رکھیں، اپنی پرسنل لائف کو اس پہ قربان کر دیں، ساری اچھی باتیں، کتنی قربان ہوتی ہے؟ جناب ثانیہ زہرا نے ہر میدان میں عمل کر کے بتایا، وطن کو چھوڑا، بہترین عمل راہ اسلام میں، بچوں کو قربان کیا، بہترین عمل راہ اسلام میں، خطبات کہے، بہترین عمل راہ اسلام میں، نہیں کہ عمل کیا بلکہ بے عملوں کو ڈانٹ کے بھگا دیا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے بھائی کا قاتل کون ہے؟ تم دھوکے باز ہو، تم نیرنگ باز ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ زینب کو عمل اتنا عزیز ہے کہ سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، اور بے عمل اتنے برے لگتے ہیں کہ ڈانٹ کے بھگا دیتی۔ یہ محفل صرف ذکر نہیں ہے، دعوت عمل کا نام ہے۔ مجلسیں صرف بیان نہیں ہے بلکہ عمل کو طے کرنے کا نام ہے، اور پھر عمل بھی ہر عمل نہیں۔ آخری پوائنٹ اور آپ کی زحمت تمام، عمل بھی ہر عمل نہیں، وہ عمل کی جو حسین چاہتے ہیں، وہ عمل کی جو امام سجاد چاہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ان عمل کو زیادہ رائج کیا جا رہا ہے کہ جو دشمنوں نے تھوپے تھے، نہ کہ امام سجاد نے کیا تھا۔ فرق ہے دونوں میں، ایک کام انسان کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، آپ کو صبح سے شام تک پانی نہیں ملا تو چونکہ نہیں ملا اس لیے مجبوراً آپ پیاسے ہیں، اور ایک کام اختیاراً ہوتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں جس کا ہم کو حکم دیا گیا۔ میدان کربلا سے ہم کو مقصد حسین کی تکمیل لینا ہے، زینب کی سیرت لینا ہے، وہ نہیں لینا ہے جو پسر سعد نے کیا، وہ نہیں لینا ہے جو شمر نے کیا ہے، وہ نہیں لینا ہے جو خولی نے کیا۔
آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ہتھکڑی پہنیں گے، اگر ہم بیڑی پہنیں گے تو اس سے دین کی تبلیغ ہوگی۔ اگر یہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ تھا تو آپ بتائیے بعد کربلا امام سجاد نے کتنی یاد منائی اس ہتھکڑی اور بیڑی کی؟ امام سجاد زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ جس وقت مدینے واپس گئے تھے اس ذکر کو، اس مصیبت کو بیان کیا گیا تھا کہ ہم کو ایسے اسیر کیا گیا، وہاں پہ ہتھکڑی اور بیڑی پہن کے دکھا دیتے کہ دیکھو ایسے اسیر کیا گیا۔ دکھایا نہیں، صرف بتایا۔ اگلے سال پھر محرم آیا، دکھایا صرف بتایا۔ پھر محرم آیا، دکھایا صرف بتایا۔ زینب کے چادر چھینی گئی تھی، نعوذ باللہ زینب نے چادر ہٹا کے دکھایا نہیں، صرف بتایا۔ کربلا میں دو سیرت ہے، ایک وہ جو امام سجاد کرنا چاہتے تھے، ایک وہ جو امام سجاد کے اوپر مجبوراً لادا گیا تھا، تھوپا گیا تھا۔ آپ بتائیے امام حسین کی شہادت کے بعد سے تیسرے امام حسین، 9 اماموں کا زمانہ گزرا ہے۔ یہ 9 امام تھے، ہر امام کے پاس ان کے اصحاب تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کا اتباع کرنے والے تھے۔ کسی ایک امام یا کسی ایک امام کے صحابی نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہو کہ جو کام میدان کربلا میں دشمنوں کی طرف سے تھوپا گیا تھا؟ غور کریں ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ زینب ہم سے وہ عمل چاہتی ہیں جو حسین کو محبوب ہے، وہ نہیں چاہتی جو حسین کے ساتھ زبردستی کیا گیا۔ 9 امام ہیں، 1-2 امام نہیں، 9 امام کی سیرت ہے، 9 امام کے اصحاب ہیں۔ پھر اس کے بعد جہاں 12واں امام پردہ غیب میں گیا، ان کے 4 نواب ہیں جن کو نواب اربعہ کہتے ہیں۔ اربعہ کہتے ہی 4 کو۔ کس نے اس کام کو انجام دیا؟ علماء ہیں، آیات اعظام ہیں، مراجع کرام ہیں۔ کس نے اس کام کو انجام دیا؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہم نے بعنوان مثال ایک بات پیش کی۔ کس نے اس کام کو انجام دیا؟ زینبی سیرت یہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اب اس سیرت کو ہم 2 پہلو، 2 نگاہوں سے دیکھیں۔ ایک وہ کہ جو زینب ہم سے چاہتی، اور ایک وہ کہ جو دشمن چاہتا ہے۔ جو چیز انسان کو محبوب ہوتی ہے اس کو بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام حسین کو نماز محبوب تھی، زیر خنجر بھی سجدہ کر کے بتایا کہ نماز محبوب۔ جناب زینب کو نماز محبوب تھی، اسیری کے عالم میں نماز پڑھی، قید کے عالم میں نماز پڑھی، بھوک کے عالم میں نماز پڑھی، پیاس کے عالم میں نماز پڑھی۔ کتنا تعجب ہے ان لوگوں پہ کہ جن کو نماز کم سمجھ میں آئی، ہتھکڑی بیڑی زیادہ سمجھ میں آئی۔ آپ دیکھیں جو جس نماز کو زیر خنجر حسین انجام دے رہے ہیں وہ کم سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تعجب۔ قربانی کم سمجھ میں آئی، ہتھکڑی بیڑی زیادہ سمجھ میں آئی۔ تعجب کی چیز ہے۔ صفات کو دیکھیں کیا پیش کرنا چاہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ شاید ابھی آج کا مسلمان مومن اس مقام پہ نہیں پہنچا ہے کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ حسین کیا دینا چاہتے ہیں اور ہم کیا لے رہے ہیں، زینب کیا بچانا چاہتی ہیں اور ہم کیا لے رہے ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، جن کے سمجھ میں آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ جو قول مولا کائنات کا خطبات جمعہ میں چل رہا ہے آج کل، اس ہفتے اور آج کی گفتگو میں یہی تو بات آئی کہ جس چیز کو نہیں جانتے ہو پوچھ لو، پوچھ لیجئے، آپ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ خود اسلام کو طے کریں گے تو مسائل پیش آئیں گے، مشکلات پیش آئیں گی۔ لہٰذا یعنی محترم گفتگو کو سمیٹے، اس لیے کہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ میدان کربلا میں ہم کو کس چیز کی طرف دعوت دی گئی؟ اسلام کا کوئی بھی حکم وہ نہیں ہے جو حکمت سے خالی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چیزیں اس لائق تھیں تو یہ کام رسول کے زمانے میں شروع ہو جاتا، امام علی کے زمانے میں شروع ہو جاتا، امام حسن امام حسین کے زمانے میں شروع ہو جاتا، حد اقل امام سجاد باقی رکھتے۔ لیکن آج وہ کام جو ہمارے ائمہ نے نہیں کیا، ان کے اصحاب نے نہیں کیا، اس کام کو کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام کو یہ نہیں معلوم تھا، ہم کو معلوم۔ نعوذ باللہ امام کے یہاں اتنی حکمت نہیں تھی، ہمارے اندر اتنی حکمت ہے۔ نعوذ باللہ امام میں یہ نقص پایا جاتا تھا، ہم میں یہ کمال پایا جاتا ہے۔
جناب ابراہیم کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو رسول کے فرزند تھے کہ ان کے انتقال پہ جب سورج گہن ہوا تو رسول نے فوراً کہا کہ وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی ایسی چیز کو وسیلہ مت بناؤ جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو۔ اسلام کی تبلیغ چمتکار کے ذریعے نہیں ہے، معرفت اسلام کے ذریعے۔ کرامات سے تبلیغات نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جناب زینب کی یقیناً بہت ساری چیزیں دکھا سکتی تھیں، بہت کچھ کر سکتی تھیں، لیکن راہ کوفہ اور شام میں خطبات کہہ کے بتایا کہ دیکھو ہماری ذمہ داری معرفت اسلامی کا پہنچانا ہے، ہم عالم غیر معلمہ ہیں، ہم اپنے علم کے ذریعے کوفہ اور شام کو جیتیں گے۔ اور شام کی مجلس میں وہ لوگ جو دشمنان اہل بیت تھے، ایک مجلس میں آ کے بتا دیا کہ جتنے معرفت اسلامی کارگر ہوتے ہیں اتنی کوئی چیز کارگر نہیں ہوا کرتی۔ تم حقائق اسلامی کو پہنچا کے دیکھو، جو چیزیں حقائق اسلامی انجام دیتی ہیں کوئی چیز انجام نہیں دے سکتی ہیں، اس لیے کہ باقی چیزیں جب تک رہیں گی تب تک لوگ اسلام کو مانیں گے۔ جس دن اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی لوگوں کے عقیدے کمزور پڑنے لگیں گے، لیکن معارف جتنے مضبوط ہوتے جائیں گے اسلام کا عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا، اسلام اتنا ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ ہماری کوشش کچھ اور نہیں، صرف اور صرف علم، تعلیم اور معرف ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی ایمان مضبوط ہو، لوگوں کے سامنے بھی مضبوط ایمان پیش کر سکے۔ لہذا ثانیہ زہرا کی اس سیرت کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں اور کوشش کریں کہ ہم واقعی حقیقی اسلام کو پہچانیں تاکہ دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔